अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। शेख रशीद ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया है। कहा है 100 बिस्मिल्लाह, बात करनी है आए बैठे बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि माजी भुलाकर सबको आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये बात किसके लिए कही थी और शेख रशीद कहाँ से बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि शेख रशीद साहब ज़ाहिर है इमरान खान के तो नुमाइंदे नहीं हैं। इमरान खान साहब तो उनको चपरासी भी बनाना नहीं चाहते थे, मगर बात बात पर शेख रशीद साहब कभी कभी इशारे किनाइयों में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उनकी बातें 99% जो होती हैं वो बस सिर्फ मीडिया हाइप के लिए होती हैं। वो जो ख़ुद को कहते हैं ना कि मैं एक सीट वाला सियासी एक नशिस्त वाली जमात का सरबराह हूँ, लेकिन मीडिया में सबसे ज़्यादा रेटिंग लेता हूँ। तो वो रेटिंग लेने के लिए शेख रशीद साहब जो बातें करते हैं 99.9% वो बातें एवं ही हवा में होती हैं। लेकिन अगर एक बंदा वज़ीर हो और हुकूमत में हो और हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर अपोजिशन किसी को कहे कि आएँ माजी बुलाकर मिलकर बैठते हैं, इससे जान छुड़ाते हैं, यानी इमरान खान से जान छुड़ाते हैं जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। हम भी माजी बुलाने को तैयार हैं, आप भी माजी भूलें और आगे बढ़ें। फिर वो चाहे अपने भाई को कहे चाहे इस्टेब्लिशमेंट को कहे, तो उसका जवाब अगर एक वफाकी वज़ीर मुस्बत दे तो इसका मतलब तो ये होता है कि वफाकी वज़ीर अपने वज़ीर आज़म के साथ नहीं है। शेख रशीद साहब ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जनाब मैं शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जो पेशकश है उस पर आगे बढ़ें, हम बढ़ते हैं, आएँ आगाज़ EVM से करें। अब EVM तो इमरान खान साहब का एक वो है ना जो बजाते रहते हैं, उनके हाथ से नया खिलौना आया है कि वो बेसिकली ये बस दिखाने के लिए है कि जी हम अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बैठाने की कोशिश करते हैं, अपोजिशन नहीं आती। हम इलेक्शन इस्लाहत चाहते हैं, अपोजिशन नहीं करती। ये इमरान खान साहब का एक मंसूबा है। और EVM वैसे भी अब जो समझा जाता है, जो सियाने लोग हैं जो इलेक्शंस को मॉनिटर करते रहते हैं, वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान में हर इंतखाब में पिछले इंतखाब से नई वारदात डाली गई है। अगर आसिफ जरदारी साहब ने 2013 के इंतखाबात को आर इलेक्शन कहा था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 1997 के इलेक्शन को इंजीनियर्ड इलेक्शन कहा था, नवाज़ शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी ने फिर 2018 के इंतखाबात को क्या कहा, RTS बैठ गया, RTS का इलेक्शन था। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ इलेक्शन जो होते रहते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़े वारदात से उन पर इल्ज़ाम लगता है कि जी ये नया तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया। तो लिहाजा हर बार नई वारदात होती है, नया तरीका होता है। तो वो EVMs जो है वो इमरान खान साहब लाना चाहते हैं। लेकिन जब शेख रशीद साहब EVMs के लिए बात करें कि जनाब आएँ हम माजी बुलाकर बैठने को तैयार हैं और EVMs पर हम आगाज़ करते हैं, तो क्या शेख रशीद साहब जो माजी बुलाकर आगे चलने को तैयार हैं तो उसमें क्या वो सवाल है कि उस माजी में क्या नवाज़ शरीफ के मुकदमात, माजी बुलाना है ना। बात यह है कि माजी में इमरान खान साहब का तो इतना बड़ा माजी नहीं है सियासी कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो बात करते हैं उसका जवाब इमरान खान साहब के काबीना के एक वफाकी वज़ीर और सबसे ज़्यादा बोलने वाले वफाकी वज़ीर और आजकल सबसे ज़्यादा चहीते वफाकी वज़ीर इमरान खान आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जाते तो शेख रशीद साथ हैं। इमरान खान अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं, यानी पार्टी के ना होते हुए भी शेख रशीद साहब साथ होते हैं। तो शेख रशीद साहब मतलब वो अलग बात है, वो माजी था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब अपना माजी भुला चुके हुए हैं कि इमरान खान साहब का माजी क्या था जी, माफियाज़ को सजाएं देंगे, महंगाई नहीं होने दूंगा। माजी ये था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो फिर समझ जाएं कि वज़ीर आज़म चोर हैं, अगर टैक्सेस ज़्यादा लगें तो समझ जाएं कि वज़ीर आज़म चोर हैं, अगर महंगाई बढ़े तो समझ जाएं वज़ीर आज़म चोर हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म यहाँ से पैसे लेकर लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है। तो आजकल फिर माजी क्योंकि भूल चुके इमरान खान साहब, तो आजकल अगर महंगाई ज़्यादा हो तो समझ जाएं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। मतलब ये कल इमरान खान साहब ने कहा लोगों से वो फ़ोन कॉल्स, क्योंकि कल वाली फ़ोन कॉल्स को मैंने इसलिए भी वो ज़्यादा कल उस पर नहीं किया कि भाई वो तो मतलब खान साहब वो फ़ोन कॉल और फ़ोन कॉल्स पर बैठकर उनकी बातें और फिर वही पुरानी बातें, सवाल कहीं से भी आता है और ख़ान साहब का जवाब वहीं से। वो काका मन्ना एक ड्रामा हुआ करता था, हाय मेरा उंगला, मेरा ख्याल है वो ड्रामा था, उसमें काका मन्ना जो है वो उसकी वो टांग टूट जाती है, कैरेक्टर होता है काका मन्ना। तो वो जब अस्पताल होते हैं तो उनसे हर बंदा आकर पूछ रहा होता है कि जी क्या हुआ, वो थक जाते हैं तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करके ना, कैसेट रिकॉर्डिंग करके वो लगा देते हैं टेप रिकॉर्डर पर। जो भी बंदा आता है पूछता है, वो
پلے کر دیتے ہیں کہ جی یہ سن لو کہ مجھے یہ ہوا ہے. تو عمران خان صاحب اسی طرح وہ جس طرح وہ کاکا منا کا ٹیپ بولتا ہے اس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب بول پڑتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ جی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ جناب پچھلے 30 سالوں میں یہ ہوا، پھر وہ ہوا. ایوب خان کے زمانے میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور مطلب عامروں کے زمانے کی تعریفیں. پھر یہ کہ چین میں اب آج کل چین نیا سوار ہے دماغ پہ خان صاحب کے، تو اس سے پہلے ملیشیا سوار ہوا کرتا تھا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کو میں نے کم از کم 10 سال سنا وہ سنگاپور 10 سال جب یہ سیاست کا آغاز کیا تھا تو یہ سنگاپور ماڈل سے متاثر ہوئے تھے. پھر وہ ملیشیا ماڈل مہاتر محمد کے ماڈل سے متاثر ہوئے، پھر آج کل چین کے ماڈل سے متاثر ہیں. تو لیکن وہ لمبی یعنی کئی سالوں تک ان کا یہ متاثر ہونا رہتا ہے، اور کئی سالوں تک وہ والی ٹیپ بولتی رہتی ہے. تو اب وہ جو ماضی ہے وہ اپنا بھلا چکے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جلسوں میں وہی ایک ٹیپ جب چلتی تھی کہ اگر مہنگائی ہو تو سمجھے کہ وزیر اعظم چور ہے. اب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی مہنگائی تو کہتے ہیں جی پچھلے چور تھے، اور پھر اب نیا انہوں نے ایک فلسفہ ان کے جو افلاطون ہے وہ ترجمان. میں نے کہا تھا نا کل کہ عمران خان صاحب کے پاس معاشی ماہر نہیں ہیں، پروپیگنڈا کے ماہر ہیں. وہ ہٹلر کے گوبلز کی ٹیم ہے ان کے پاس جو جھوٹ بولتی ہے، سارا دن جھوٹ بولتی ہے. آج میں گیا تھا، ہاں وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، آج میں گیا تھا چھوٹا موٹا گھر کی خریداری کرنے کے لیے. تو آئل ڈالڈا، جناب ڈالڈا آئل 343 روپے لیٹر. ذرا کوالٹی آئل، بہت کوالٹی، کوئی ہائی فائی کوالٹی نہیں ہوتی. مطلب میرے جیسے غریب لوگ جو اگر کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی صحت بھی برقرار رہے تو کہتے ہیں کہ ڈالڈا آئل جو بہتر ہوتا ہے اگر وہ کھا لیں. ویسے تو اولیو آئل یا اس طرح کے آئل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈالڈا کہتے ہیں بہتر ہے. تو جی ڈالڈا خرید لیا بھائی. ڈالڈا آئل، میں حیران ہوا دکاندار سے، میں نے پوچھا کہ جی اتنا مہنگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 343 روپے کا ہے، 30 روپے یا سم تھنگ اس پر تو صرف ڈیوٹی تھی، پر کے جی پر 30 روپے ڈیوٹی، 343 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سر پکڑ لیا. کل وقت کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات یاد آ رہی تھی کہ پاکستان رہنے کے لیے سب سے سستا ملک ہے دنیا میں. ماضی بھول گئے نا عمران خان صاحب. شیخ رشید صاحب اب شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ماضی بھلا کر، تو شہباز شریف صاحب کا ماضی عمران خان کے ماضی کے ساتھ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جن کے لیے ماضی کی بات کرتے ہیں وہ کرگل والے ہیں. انہوں نے کل کہا تھا کرگل کا معاملہ، وہ جو معاملہ ہے وہ مشرف کا ہے، ماضی بھلانے والا، کہ مشرف کو انہوں نے عمران خان نواز شریف صاحب نے اس پر مقدمہ کیا تھا. وہ ماضی کسی اور کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی تھی، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے ہمیں جیل میں رکھا، 2007 میں ہمارے بزرگ والد سمیت، ہمارے والدین سمیت ہمیں جلاوطن کیا، ہم وہ بھلا چکے، ہم بھول گئے، ہم اس ماضی کو بھلانا چاہتے ہیں، آپ بھی بھولیں. وہ ان کو کہہ رہے تھے. تو یہاں پر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بیچ میں سے نکل آئے پھدک کر. انہوں نے کہا کہ جی میں ہم ماضی بلانے کو تیار ہیں، آپ آ جائیں. تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ عمران خان صاحب نے ان سے پہلے انتقام لیا کہ عمران خان کا یہ زیادہ عمران خان صاحب کی ایک تحریک ہے، سیاسی تحریکیں چلا کرتی ہیں. شہباز شریف صاحب نے خود یہاں پر بھاٹی گیٹ پر وہ جلسہ میں نے کور کیا تھا، وہ جلسہ ہوا تھا 2011 میں. عمران خان نے جلسہ کیا تھا، بڑا جلسہ تھا 2011 کا، جہاں سے عمران خان کو بوم ملا تھا مینار پاکستان کا. اس کے جلسے کے بدلے میں پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، تو مسلم لیگ نون نے بھاٹی گیٹ پر ایک شو لگایا تھا. جلسہ تھا، اچھا جلسہ تھا، لیکن مینار پاکستان کی نسبت تو بہت چھوٹا جلسہ تھا. اس جلسے میں کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ ان دونوں کو دیا کہ جناب یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف، تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے وہاں پر ایک بڑی تقریر کی تھی. تو میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ ماضی بھلا دینے کی بات، کہ وہ تو ماضی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ہے ہی نہیں. اس ماضی میں انہوں نے کہا تھا آصف زرداری صاحب کے لیے کہ جناب زرداری پتہ نہیں کیا چوروں کا سردار، اس طرح کی باتیں کر کے کہ میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا، بھاٹی گیٹ پر بھی لٹکاؤں گا، لاڑکانہ میں بھی الٹا لٹکا کر تمہارے پیٹ سے لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا، واپس لوں گا. تو وہ ماضی تو خیر شہباز شریف صاحب بھول چکے، اور وہ پیپلز پارٹی بھی بھول گئی. آج کل ایک ساتھ انہوں نے تحریک بھی چلائی ہے، اور سیاست میں ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کا آپس میں کوئی ماضی اتنا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو نام بے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید COD جب انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جلاوطنی میں، تو آصف زرداری نواز شریف کے دور سے اندر پڑے ہوئے تھے، وہ COD کر رہی تھی بیٹھ کر.
سیاستدان ماضی بھلا دیتے ایک دوسرے کا یوں، کوئی اتنا جو جینون پولیٹیشین ہو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لہٰذا شہباز شریف صاحب سیاستدانوں کو تو کہہ نہیں رہے، شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اصل جو قوت ہے پاکستان کی، جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم ہی چلا سکتے ہیں، ہم ہی سیاستدانوں کو جس کو مرضی لائیں جس کو مرضی نکال دیں، تو شہباز شریف صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں. تو شیخ رشید صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ای وی ایم جو ہے وہ عمران خان کا پروجیکٹ نہیں ہے، پھر وہ کوئی سادہ پروجیکٹ نہیں ہے، وہ پروجیکٹ پھر وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب آر ٹی ایس ٹائپ کوئی نیا پروجیکٹ ہے، تو پھر وہ ہر صورت ہوگا. پھر وہ ایسے بھی ہو جائے گا جیسے وہ ایک ترمیمی بل آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے خاموشی کے ساتھ اس کو تسلیم، اس پر سوال ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کل جو انٹرویو تھا سلیم صافی کا، وہ جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا بل تھا، تو اس میں انہوں نے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کی تھی، کوئی جواب نہیں تھا ان پر کہ وہ کیوں غیر مشروط سپورٹ کر دی تھی. ظاہر وہ غیر مشروط سپورٹ نہیں تھی، اس کی سپورٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانا تھا. شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ بہت کچھ اس کا ریلیف بھی لے رہے ہوتے ہیں، جو ریلیف حکومت نہیں دے سکتی، کم از کم یہ حکومت نہیں دے سکتی. اب اگر وہ ماضی بھلانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑا ریلیف چاہتے ہیں اپنی جماعت کے لیے، جو ریلیف عمران خان کے خلاف ملنا ہے، جس میں رگڑا جانا ہے عمران خان. وہ کہہ کے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماضی بھلائیں، ساتھ بیٹھیں، تاکہ جو 3 سال سے بیٹھا ہوا ملک کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس سے قوم کی جان چھڑوائیں. غریب کا نوالا چھن چکا ہے، غریب کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لہذا اس سے جان چھڑوانی ہے، تو آئیں مل کر اس سے جان چھڑائیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں. یعنی میں تیار ہوں، نواز شریف صاحب کو میں منا لوں گا، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. تو کیا شیخ رشید صاحب اب دوبارہ ادھر لائنیں سیدھی کر رہے ہیں؟ نون شین کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کی آپس کی مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی ہے، وہ تو اپنی جگہ. وزیر عمران خان صاحب کو بھی راضی رکھنا ہے، لیکن جس بات پہ اب عمران خان صاحب پریشان ہیں کہ اگر واقعی شہباز شریف صاحب کی بات پر نواز شریف بھی ماضی بھول گئے اور پچھلے بھی ماضی، دوسرے بھی ماضی بھول گئے، تو پھر حال تو عمران خان کا برا ہوگا. تو پھر شیخ رشید بھی عمران خان کا حال بلا کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. کہیں ایسا تو مطلب، یا شیخ رشید صاحب اپنی اگلی نوکری پکی کر رہے ہیں کہ جی میں ماضی نہیں ہونا چاہتا، میں سابقہ وزیر نہیں ہونا چاہتا، میں 18ویں 19ویں 12ویں وفاقی وزیر رہنا چاہتا ہوں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا میں 17 بار وزیر رہا ہوں، 8 بار میں انتخابات جیتا ہوں. مطلب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اتنی پاکستان میں، ہاں وزارت تو روزانہ تبدیل ہو تو بندہ ایک ہی ٹینیور میں، اگر عمران خان صاحب اگر 5 سال پورے کریں تو ان کا ہر وزیر 3 4 5 10 وزارتوں کا وزیر بن چکا ہوگا. یعنی وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کوئی بھی وزیر عمران خان کی حکومت سے جانے والا کہ جی میں نے 5-7 وزارتیں کی ہیں 5 سال کی اپنے حکومتی کیریئر میں تو جی 7 وزارتیں میں ہٹا چکا ہوں، تو وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اسی طرح شیخ رشید صاحب نے وزارتیں تبدیل کرتے رہے، لیکن 8 بار 9 بار پتہ نہیں کتنی بار وہ کہتے ہیں کہ میں الیکٹڈ ممبر رہا ہوں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کا نواز شریف کے پاس جا کر، وہ جو میں نے پہلے ویلاگ میں آپ کو گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس جا کر وہاں سے پتہ چلے گا جی بڑے میاں صاحب ان کو کیا ریسپانس کرتے ہیں ان کی بات کو. ویسے بھی جب بھائی مل بیٹھیں گے نا تو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو منا ہی لیتے ہوتے ہیں، ذرا ترلا کر کے، ذرا سمجھا کے، بجھا کے، ادھر سے کہہ کے ادھر کہہ کے. پہلے جب وہ نواز شریف صاحب جب جیل سے باہر ہو کر چلے گئے تھے علاج کے لیے لندن، تو تب بھی کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے، تو پھر شہباز شریف صاحب نے اپنی والدہ کے جا کے بیٹھے ان کے اور ان کو جا کے کہا کہ ماں کو ظاہر ہے بندہ درخواست ہی کرتا ہے والدہ کو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو ان کو جا کے کہا اور انہوں نے پھر نواز شریف صاحب کو حکم جاری کیا تھا کہ جی ان کو آپ جائیں، باہر جائیں. تو وہ پھر باہر بھائی کو بھیجنے کے بعد پھر شہباز شریف صاحب معاملات اور بہتر کر ہی رہے تھے کہ بیچ میں پھر کوئی نیا فارمولہ آ گیا تو شہباز شریف صاحب سمجھتے کہ وہ جو فارمولہ نیا آیا تھا یا نیا جو بیانیہ آیا تھا اس کی وجہ سے ہماری سیاست جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی. وہ ہم جو چاہتے تھے جس منزل کی طرف، وہ منزل سے ذرا ہم بھٹک گئے، تو دوبارہ وہ منزل کو اپنے بھائی کو منا کر منزل پر لانا چاہتے ہیں. شیخ رشید صاحب کس کو منزل پر لانا چاہتے ہیں یا کس کی منزل کھونا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی منزل ہے 2023 کا الیکشن اور 2023 کے الیکشن جیت کر آگے بڑھنا. تو شہباز شریف صاحب بھی 2023 کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں 2023 ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو ہم نہیں رہیں گے، پھر ہم کک ہو جائیں گے، پھر ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. کیونکہ 2008 میں
جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 1999 میں مسلم لیگ نون گئی، اور تقریباً 9 سال کے بعد 2008 میں مارشل لا ختم ہوا، انتخابات ہوئے، تو مرکز میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت مل گئی، تو پنجاب مل گیا تو مسلم لیگ نون وہاں سے ریوائیو کر گئی۔ تو وہ صرف 8-9 سال کا ایک گیپ تھا، جس گیپ میں مسلم لیگ نون واپس ریوائیو ہوئی۔ اب اگر یہ دوبارہ، یعنی عمران خان اگر 2023 میں پنجاب بھی لے لیتے، مرکز بھی لے لیتے، یا کم از کم مسلم لیگ نون کو پنجاب اور مرکز نہیں ملتے دونوں، تو پھر مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر آ کر شہباز شریف صاحب جو ہیں سوچ رہے ہیں اور اپنا مستقبل بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر شیخ رشید صاحب شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، تو یہ ہاتھ تو کم از کم عمران خان کے خلاف ہوگا۔ شیخ رشید صاحب کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، مگر شیخ رشید صاحب کا بیان بطور وفاقی وزیر بہت اہم ہے۔ عمران خان کی حکومت میں سے کوئی اور وزیر اس کو نہیں کرے گا، ویلکم نہیں کرے گا اس بیان کو۔ کوشش یہ کریں گے کہ اسی طرح جیسے عمران خان صاحب ماضی میں کہتے رہے نا فوج کے خلاف ہیں، فوج کے خلاف ہیں، فوج کو بدنام کرتے ہیں، وہ اس طرح کے بیانات دے کر یہ والا جو شہباز شریف صاحب کی گیم ہے خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن شیخ رشید صاحب اگر ویلکم کر رہے ہیں تو پھر دال میں تو کچھ کالا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔